बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरा आज का मौज़ू अलीमा खान के दोनों बेटों की गिरफ्तारी, शाहरेज़ खान और शेरशाह, इस हवाले से कुछ नए पहलू मेरे इल्म में आए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आगाज मैं करूंगा कि मेरे बाकायदा तौर पर सुनने वाले और मुझे देखने वाले फहद साहब, उन्होंने एक मैसेज मुझे किया है और यहीं बैठे बैठे मैंने अपना एक जहन बनाया है कि इस मैसेज का जवाब देते ही मैं पाकिस्तान की पूरी सियासत आपके सामने खोल कर रख दूं कि इस वक्त पोजीशन क्या है और आने वाले कल सियासत कौन सी शक्ल और रुख इख्तियार करने के लिए जा रही है। पहले फहद साहब का वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, सलामत रहिए सर, अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, आमीन। सर, सुना है सुहेल वड़ैच की गैरत जाग गई, इज इट ट्रू? प्लीज अपडेट। फहद साहब, मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूं अपने आसपास के माहौल का, बिलखुसूस इंसानों के रवैये और मिजाजों का। मैंने कभी भी जब जमीर मर जाए किसी का उसे जागते हुए नहीं देखा पूरी जिंदगी, और जब गैरत मर जाए तो गैरत को भी मैंने जिंदा होते हुए नहीं देखा। हाँ, फिल्मों के आखिर में क्लाइमेक्स सीन गैरत भी जाग जाती है और सोया हुआ जमीर भी जाग जाता है। इसके अलावा यह मुमकिन नहीं कि जमीर और गैरत मर जाए और दोबारा जिंदा हो। मैंने ये नहीं आज तक देखा। मिसाल मैं आपको दे देता हूं, यही से इत्तेफाक की बात है कि सुहेल वड़ैच ने पहला इंटरव्यू दिया है एक टीवी चैनल को, एक खातून बैठी हुई थी। पहला मेरा एतराज तो ये है, बल्कि एतराज भी क्या, एक अलमिया है कि औरत को शो पीस बनाकर रख दिया हुआ है। एक बेचारी औरत, सिर्फ बाल रंगे हुए हैं और शानों पे बिखाए हुए हैं और वो डर के सहमी हुई है, जिस तरह चोर जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो थाने में थानेदार से मुहातिब हो, इस तरह वो मुहातिब थी और सवाल कर रही थी सुहेल वड़ैच। चलिए, एक सवाल मेजबान ने पूछा सुहेल वड़ैच से कि सर ये बताइए कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या बनी गाला मुंतकिल कर देंगे? क्या कासिम और सलमान के पास यानी बेटों के पास लंदन चले जाएंगे या भुट्टो वाला अंजाम होगा? सुहेल वड़ैच ने जिसका जवाब दिया वो ये था कि देखिए जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान को चाहिए कि पहले अपनी जान बचाए। जान है तो जहान है, फिर सब कुछ चलता रहता है। जरा यहीं से आप गौर फरमा लें और नतीजा अख्ज़ कर लें कि किस कुमाश का ये शख्स है, किस सोच और किस नजरिए का हामिल है ये बज़ाहिर नजर आने वाला मर्द। बंदा इससे पूछे कि उसूलों पे जो लोग खड़े होते हैं, फतह और शिकस्त, जिंदगी या मौत, ये सवाल मर जाते हैं, ये बेमानी हो जाते हैं। असल बात उसूलों पे कायम रहने की है। तारीख भी उन्हें याद रखते हैं। मर तो सबने जाना है, जान है तो जहान है। बाबा, तेरी भी तो जान है। तो जिस तरह की जिंदगी सुहेल वड़ैच गुजार रहा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नजदीक तो एक विलनरी कैरेक्टर है, मतूब है, हदफ मलामत है। तो अगर इस तरह तू जिए जा रहा है तो खुदा ऐसी जिंदगी से हर इज्जतमंद आदमी को महफूज रखे। इसी सवाल से पहले सवाल पूछा, जरा गौर कीजिए। ये मैं जो बात करूंगा कैमरे के सामने बैठ के मैं दावे के साथ करूंगा और मैं जिम्मेदार हूं इसका जवाब देने का भी। नाज़रीन इकराम, खातून ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को कोई स्पेस मिलेगी? जिसके जवाब में उसने कहा, जी स्पेस तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिले। उसने कहा, जी वो हम सुनते चले आ रहे हैं कि उन्हें ऑफर की गई थी कि पेशावर चले जाए, बनी गाला चले जाए या लंदन अपनी औलाद के पास चले जाए। नहीं जी नहीं, सवाल ये नहीं है, इतनी गुंजाइश कहाँ है। पहले जो है वो मुकदमत होंगे, फिर उसमें सजाएं होंगी। नाज़रीन इकराम, इस्लामी नुक्ता नजर भी ये है कि जब इंसान बुराई की तरफ कदम उठाता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा आ जाता है, और जब फिर बुराई करता चला जाता है वो धब्बा बड़ा होता चला जाता है। और जिस तरह की जिंदगी अव्वल रोज से लेकर अमली जिंदगी सुहेल वड़ैच ने गुजारी है, मैं उसको गवाह हूं। नाज़रीन इकराम, ये सहाफत में मुझसे जूनियर है, ये मैं सामने बैठ के कह रहा हूँ। इसने कॉलम लिखने शुरू की है आज से 20 साल पहले, मैंने आज से 35 वर्ष पहले शुरू। और मेरे कॉलम इसी जंग में जहां वो नौकरी करता है, फर्स्ट हाफ पे सेंटर के अंदर मेरे छपा करते थे और दुनिया पढ़ा करती थी। इब्तिदा मैंने जेल से की और मैं ये भी अब सोच लिया है कि मैं अपने कालमों पर मुश्तमिल एक किताब या किताबचा वो भी शक्ल दे दूं उसे। तो इसकी पूरी जिंदगी से मैं आगाह हूं। इसका पूरे का पूरा दिल स्याह बन चुका है, कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इससे ये उम्मीद रखना कि इसके अंदर गैरत जागेगी या इसका ज़मीर जागेगा, ये कोई मुस्बत रवैया अपनाएगा या फिक्री तौर पर अपनी कजरवी को बदलेगा, ये नहीं होगा। अल्लाह लंबी जिंदगी दे। जब भी 200 साल बाद भी ये जाएगा
یہ سارے رویے اس کے ساتھ ہی قبر میں اتریں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے کسی تبدیلی کی۔ اسی سہیل وڑائی سے پوچھا گیا ذرا غور کیجیے کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں جو اس وقت نظام ہے، کہتے ہیں جی حکومت ٹھیک چل رہی ہے، قرضے کم ہو رہے ہیں، اور اگرچہ گراس روٹ لیول تک ان منصوبوں کے فائدے نہیں پہنچے جو 100 سے زائد منصوبے اعلان کیے ہیں وزیر اعلیٰ نے۔ وزیر اعلیٰ اس کی زبان میں، میرے لیے وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ ناجائز وزیر اعلیٰ، تو اس کے مطابق یہ ملک جو ہے وہ بھی سیدھی راہ پہ آ گیا ہے، معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے اور گورننس بھی گڈ ہے۔ ذرا غور فرما لی ناظرین، سوال پوچھا میزبان نے کہ یہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، جب فوج کے خلاف کوئی لڑنا شروع کر دے تو پھر فوج بھی تو لڑے گی نا۔ ذرا جوابات پر غور فرمائیے ناظرین کرام، آپ کو اس کے اندر کی گندگی اور غلاظت کی سطح کا پتہ چل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے ڈسکس کروں، میں اسے ڈسکس نہیں کر رہا، یہ سارا آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ بجوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تفصیل بھی نہیں جاتا ہوں، آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے۔ یہ کے پی کے اندر رات ہوتے ہی 5-4 اضلاع بند ہو جاتے ہیں جنوبی کے پی کے، فوج بھی چھپ جاتی ہے اور پولیس بھی چھپ جاتی ہے، اپنے تھانوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور راتوں کو وہ لوگ جو ہے جو ان سے تنگ ہیں وہ سڑکوں پر پھرتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں یہ طالبان ہے۔ طالبان والبان کوئی نہیں ہے ناظرین کرام، یہ وہی کے لوگ ہیں جن کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، جن کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں، جن کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جن پر ان کا عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، یہ وہ ہے۔ اور باقی بھی سارا کے پی کے میں پھرتا ہوں، میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ ایک شخص بھی ایسا مجھے نہیں ملا جو اب اسلام آباد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور بلوچستان کی صورتحال میں پہلے ہی آپ پر واضح کر چکا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ 1970 کا مشرقی پاکستان بنا ہوا ہے۔ کب تک بلوچستان کو طاقت کے زور پر اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن صورتحال وہی ہے جو مشرقی پاکستان کی تھی 1970 میں۔ اور پنجاب کے اندر مایوسی ہے، 90 نہیں 95% لوگ عمران خان کا نام قوم ہے، قوم عمران خان، ملک عمران خان ہے۔ میں کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، عمران خان ہی پاکستان۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ویسے یہ مقولہ کوئی اتنا مناسب نہیں، کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا، لیکن استثنائی صورتحال میں ایسے ہوتا ہے، یہ استثنائی صورتحال ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، میں ذمہ دار ہوں اپنے کہے کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اسی طرح پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر رہے گا کچھ بھی۔ سہیل وڑائی کو نہ سمجھ آئی اور نہ آئے گی، پتہ سب ہے اسے، اس کی وجہ سن لیجئے۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں، کچھ سوالات اس پر ایسے ہوئے کہ سارے جہان کی لعنتیں غلاظتیں ادھر ادھر سے اڑ کر اس کے منہ کو مرکز بنا لیا، اس کے چہرے کو، اس کی آنکھیں بے ایمانوں والی، رخساروں پہ جھوٹ، ہونٹوں کی شکل بدل گئی، اسکرین سے بدبو آنے لگی اس کے لفظوں اور جملوں سے، چہرہ لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، صرف یہ پتا چل رہا تھا کہ ایک انتہائی بے ایمان مردہ ضمیر اور واردات یہ شخص گفتگو کر رہا ہے۔ یہ میرا غصہ اس پر نہیں ہے، سہیل وڑائی پر، یہ ایکچولی پاکستان کی محبت، اس قوم کی محبت کہ ایسے لوگوں کے رویوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے اس مقام تک لانے میں جہاں میرا پاکستان کھڑا ہے، آپ کا پاکستان کھڑا ہے۔ یہ وہی سہیل وڑائی ہے جو پہلے بھی کہتا رہا ہے، اور اب آج بھی اس نے اپنے انٹرویو میں یہی تاثر دیا کہ جناب نواز شریف تو کوئی زیرک آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ تو میزبان نے پوچھا کہ جناب ان کا سیاسی کردار ہے؟ جی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، جس وزیر کو اشارہ وہ کرتا ہے وزیر ننگے پاؤں بھاگ کے آ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے دست بستہ، اور اس سے زیادہ اقتدار کیا ہے؟ کیوں سچ نہیں؟ میزبان نے پوچھا کہ کوئی عہدہ تو کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس؟ جی عہدہ تو خود نہیں لیا انہوں نے، حالانکہ اسے علم ہے کہ اسے بلوایا گیا یہ چکمہ دے کر، یہ لالی پاپ دکھا کر کہ آؤ جی آؤ تسی میاں صاحب وزیر اعظم تسی، لیکن جب انتخابات ہو گئے، جیسے بھی ہوئے، جو کچھ بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، نتائج جس طرح بدلے گئے، فارم 47 کے ذریعے شکست خوردہ لوگوں کو جیت کے خانے میں کھڑا کیا گیا، تو پھر بھی جب فوجی قیادت بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو نہیں لانا، یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ اندر سے فوج کے خلاف ہے، اس کی رگوں کے اندر بغض اور قدورت بھری ہوئی ہے فوج کے خلاف۔ انقلابی کوئی نہیں، بس ذہن میں بیٹھ چکا ہے، کینہ پرور ہے۔
تو اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ انہوں نے کہا اور اس پر وہ بجلی بن کر خبر گری جب اسے پتا چلا کہ جناب تو صرف فارغ ہو، اور یہ شور بھی مچانے لگا۔ اگلوں نے کہا کہ جناب اصل گوال منڈی دا رزلٹ اسی اصل دے دیں گے ٹوڈا کی 90,000 ووٹاں تو ہرے دے اتھوں ڈاکٹر یاسمین راشد کو۔ تو پھر صبر کا گھونٹ بھرا تھا اس میں۔ تو سہیل بڑائی سچ نہیں بولے گا کبھی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے کیوں نفرت ہے اتنی زیادہ، اور بابا کیا لینا ہے اس دنیا سے کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہو، جب بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولے یا کسی عاقل شخص کے روبرو بیٹھ کے جھوٹ بولے، پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو، سننے والے کو یہ جھوٹ ہے، بلکہ روح انسان کے اندر سے بول اٹھتی ہے کہ اس جگہ پر کوئی ڈنڈی ماری ہے کسی نے۔ اتنے سینسٹیو ہیں انسانوں کے اینٹیناس، اور یہ سمجھتے ہیں، شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم بکواس کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جی بڑے۔ ایک سوال کا جواب یہ کبھی بھی نہیں دے گا نہ کوئی پوچھتا ہے۔ آج بھی اس نے پوچھا جی وہ فارم 47 اور یہ 18 میں بھی ایسے ہو، یعنی بات کو گھما کے 1947 تک لے گیا وہ، اور آنکھیں کیمرے کی طرف نہیں تھی، آنکھیں دوسری طرف تھی یا زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوال صرف اتنا سا ہے، کبھی تو بھول چھوڑو ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، چھوڑو، ایک سوال کا جواب دو، یہ 2024 کے 8 فروری کے انتخابات میں کیا ہوا، اس کا جواب دے دے بس۔ اس طرح کبھی نہیں آئے گا وہ۔ اچھا، اس بیچاری میزبان خاتون نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ عمران خان ایک میٹر کرتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور جب تک عمران خان کا معاملہ حل نہیں کرتے پاکستان نارمل صورتحال میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اب تو نجم سیٹھی نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے، اور عمران خان کے ساتھ جب معاملات کچھ طے ہوں گے، بھلے ادھر ہوں یا ادھر ہوں، ایسے ہوں یا ویسے ہوں، تبھی پاکستان کی صورتحال نارمل ہوگی۔ اس کے جواب میں یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ تو جی ایویں ہی ہے نا کہ یہ تو ابھی ٹیسٹ تو نہیں نہ ہوا اس کی مقبولیت ہے یا نہیں، یہ تو ایویں دعوے ہیں نا، یہ تو سوچ ہے نا، یہ تو انٹیسٹڈ ہے۔ اور پھر دوسری دلیل دی، دیکھو جی اگر مقبول ہوتا عمران خان تو اتنی دفعہ کال دی، لوگ سڑکوں پر نکلتے، کوئی ہنگامہ ہوتا، یہاں تو امن امان ہے سب، کوئی سڑکوں تو کہاں مقبولیت دعویٰ اگر وہ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، یہ تو انٹیسٹڈ ہے نا۔ اور اسے یہ بھی علم ہے کہ 26 نومبر کی رات کیا ہوا تھا۔ یہ تو بہت طاقت ہے، بہت اٹریکشن ہے عمران خان کی ذات کے اندر کہ آج بھی لوگ خاموش رہی، گولی کھانے کے لیے اگرچہ آج تک تیار نہیں، کل ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن گولی مارنے والے نہیں ہوں گے، تب نکلیں گے۔ اور خالی 26 نومبر نہیں، جب کھوپڑیاں اڑا دی گئی لوگوں کی، سنائپر نے گولیاں مار، لاشیں غائب کر دی گئی، زمین سرخ ہو گئی، ہسپتال کم پڑ گئے، اور بہت سے لوگ جنہیں پتا تھا کہ ہماری جان اب جان آفرین کی طرف لوٹنے والی ہے، اپنے خون سے دیواروں پہ لکھا، مجھے کہا اس ڈاکٹرز نے 804 لکھا، کانپتی انگلی کے ساتھ، ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ۔ اور یہ جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر محاسبہ تو ہوگا۔ خاتون میزبان نے سوال پوچھا، دبے دبے لفظوں میں پوچھا، آپ نے کالم لکھا تھا، اس کالم میں آپ نے کہا تھا کہ اگر معافی مانگ لے تو پھر معافی تلافی۔ کہتا نہیں، معافی تو ویسے مانگنی چاہیے، معافی تلافی والا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو مقدمات چلیں گے، سزائیں ہوں گی۔ غور فرما لیجیے، خوب سے بات ہے۔ جب میزبان نے یہ سوال کیا کہ آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ بتائیں کہ اس سارے مسئلے کا حل بھی کوئی ہے؟ تو اب آیا وہ کہتے ہیں نا کہ لمبی گفتگو، کسی کو لمبی گفتگو میں آپ ڈال دیں، اس کے اندر کے تضادات اس کی زبان سے جاری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ بھول گیا کہ باقی انٹرویو میں اس نے کیا کہا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ دیکھیں جی، جب تک دونوں قوتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی۔ پوچھا گیا کہ قوتیں کون؟ جی یہ جو حکومت ہے، یعنی نون لیگ کی حکومت اور پی ٹی آئی، تب تک تو کوئی راستہ نہیں نکلے گا، انہیں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ سیاسی مسئلے ہمیشہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، یہ دونوں بیٹھے۔ یہ وہ رٹ ہے جو وہ لگائے چلا رہا ہے، اور یہ اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہوئی ہے جاتی عمرہ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، شاید آپ کو علم نہیں کہ یہ ایک کالم لکھ کے 2-4 کروڑ روپے ان سے جھاڑ لینا، یہ انہوں نے کون سا اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے دینا ہے؟ آپ کا ہی اور میرا ہی لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہڈیاں ہیں جو ہم کتوں کو ڈالتے ہیں۔ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے گھر کے لوگ بتاتے ہیں مجھے، جب بیٹھے ہوتے آپس میں وہ کہتے ہیں ہم کتوں سے نہیں ڈرتے، ہمیں کتوں سے زیادہ ڈر ان صحافیوں سے آتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی ہے ان کے لیے ہم گوشت کا ہڈیوں کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، ڈالتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم پر نہیں بھونکتے، پھر ہم کسی اور کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیں کہ اگر یہ بیٹھیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی راہ نکل آئے گی عمران خان کی رہائی کو؟ رہائی شاہی کی کوئی نہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ پہلے بیٹھیں، یعنی شہباز حکومت کو بتائیں، طے کریں کہ اگر یہ مستقبل میں کوئی جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے یا دھرنا دیں گے یا احتجاج کریں گے تو ان سب کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، پہلے سی بی ایم طے کریں ان کے ساتھ، اس کے بعد کچھ ریلیف ملے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے، عمران خان نے خوبصورت کام کیا ہے جو کرنا چاہیے اسے، میں کہتا ہوں اپنے تمام طویل اور عمیق تجربے کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ کمال اس کی یہ ہے کہ اس نے منہ نہیں لگایا۔ یہ کہتے تھے پارٹی ٹوٹ رہی ہے، وہ کہتا کوئی نہیں، ٹوٹ بھی جائے، چھوڑ جائے، مجھے جس نے چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پہ قائم ہوں، انہیں منہ نہیں لگاؤں گا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، ووٹ چوری ہوئے ہیں عمران خان کے، پی ٹی آئی کے، اس قوم کے، اور چوری کرنے والے گھر میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں اور چودھری بن گئے۔ سہیل وڑیچ کے مطابق سب سے پہلے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی قبضہ گیر چودھری ہے، یہ مالک ہے، یہ ووٹ ہمارے نہیں تھے، ووٹ انہی کے تھے، یہ حکومت ناجائز نہیں جائز ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی عمران خان ٹیبل پہ بیٹھے ان کے ساتھ، یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام جی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ کبھی خواہش پوری نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے اس طرح، یہ نہیں جو پہلے ہوئے تھے، وہ تو کسی نے ہمیں کہا تھا نا، نتیجہ میں نے بتا دیا تھا پہلے، یاد ہے آپ کو؟ جس دن مذاکرات شروع ہوئے تھے میں نے کہہ دیا تھا کہ خسرے نال خسرا ستا، نہ کچھ لیتا نہ کوئی دیتا، اے جرا رزلٹ وہی رہا۔ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عزت بن جائے ان کی، یہ برابر آ جائے پی ٹی آئی کے، یہ لیجیٹیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایک اخلاقی کمزوری ہے جو ہے ان کے چہروں سے یاد ہے۔ وزیر اعظم نہیں لگتا، کوئی بھانڈ لگتا ہے، بھاٹ لگتا ہے۔ کبھی لگا آپ کو وزیر اعظم شکل سے چلتا ہوا یا ہاتھ ہلاتا یا تقریر کرتا ہوا کبھی لگا ہے وزیر اعظم؟ ہر شخص کی باطنی سطح پہ وہ ایک عامیانہ سا کوئی کریکٹر لگتا ہے وہ، کیونکہ شکل پر وہ روشنی نہیں، وہ اقتدار کی چمک نہیں، چونکہ اندر احساس ہے کہ ہم چور۔ یہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر پہلے آپ نے غور نہیں کیا، آپ غور کر لیجیے گا، آپ ایک چہرے پہ نظر، یہ عطا ٹٹر، وہ چپنزی، اسے دیکھ لیجیے گا، ہر شخص جو ہے سوچ میں گم ہوتا ہے، مجرم ضمیر، چوری کا احساس، جیسے تھانے میں بیٹھے ہوئے، اور ایک خوف بھی ان کے اندر مسلسل رہتا ہے، بھلے یہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہوں۔ اور اگر عمران خان یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر ان کی شکلوں پہ روشنی آنا شروع ہو جائے گی، دیے جل اٹھیں گے، چراغاں ہو جائے گا ان کی آنکھوں میں بھی اور ماتھے پر بھی اور رخساروں پر بھی۔ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی انہیں محروم رکھے چلی آ رہی۔ اور سہیل وڑیچ جس دن کی یہ ناجائز حکومت وجود میں آئی ہے اسی دن سے لگا ہوا ہے، کیا کہ جی چلے جی جو کچھ ہو گیا اسے چھوڑیں، جب بھی معاملات ایسے پھنس جاتے ہیں تو بالآخر ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں استثنائی صورتحال ہے، ٹیبل پہ عمران خان بیٹھے گا، ککھ پلے نہیں رہے گا اس کی یہی جیت اور یہی فتح ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ ہاں پہلے دن سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فوج سے بات کروں گا، بالکل فوج سے کہنا چاہیے، یہی تو اس کی عقل مندی ہے۔ ایک جملہ کہہ کے وہ ننگا کر دیتا ہے پورے سسٹم کو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ تعبیر کیا کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کیسا سیاستدان ہے، سیاستدان تو سیاستدانوں سے باتیں کرتے ہو، تمہیں سیاستدانوں سمجھتے نہیں، چور اچکے ہو آپ لوگ، گھس بیٹھیے ہو، ناجائز قابض ہو۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک ہی جملے میں ننگا کر کے رکھ دیتا ہے پورے اس نظام کو کہ میں بات کروں گا تو فوج سے کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ، میں نہیں لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتا، یہ تلبیس لفظی مجھے نہیں آتی، سیدھی بات ہے، فوج سے مراد ساری فوج نہیں، یہ ہماری فوج ہے، قابل احترام فوج ہے۔ صرف ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے تو چند جرنیلوں نے، جن کا ٹولہ حکمران ہوتا ہے، باقی سب ڈسپلن کے ماتحت اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، شب و روز کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر ووٹنگ کروا لے تو 95% فوجی، جوان سے لے کر جنرل تک، سب کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر غیر درست ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، ملک کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ میں اس عمر میں بیٹھ کے یہ دعوے کے ساتھ کیمرے کے سامنے یہ کہوں گا، جو میں محسوس کرتا ہوں میں ضرور کہوں گا، جو سچ سمجھتا ہوں زبان سے ضرور دوں گا ہر قیمت پر۔ اور ساتھ کہتے ہیں دیکھیں جی اس وقت تک کوئی بھی پی ٹی آئی کے لیے راستہ نہیں کھل سکتا، شہباز گورنمنٹ کوئی راستہ نہیں دے گی جب تک یہ الزام لگانا نہیں چھوڑے گی، بس ان کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ یہ نہیں پی ٹی آئی چور کو چور نہ کہے، عمران خان چور کو چور نہ کہے۔ ذرا اندازہ کر لیجیے لاجک۔ پوچھا گیا سہیل وڑیچ سے کہ جی یہ بتائے کہ یہ پھر مذاکرات
نہ کرنے میں قصور کس کا ہے؟ اس نے کہا جی قصور دونوں کا قصور ہے. یہ دیکھیں یہ منافقت دونوں کا قصور ہے. یہ آگے چل کر تفصیل ذرا سنیے کیا کہتا ہے. دونوں کا قصور ہے. حکومت کو چاہیے کہ ذرا پکڑ دکڑ ختم کر دے, اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ انشورنس دے کہ اس نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا کسی صورت بھی. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ بس ٹھیک ہے انتخابات ہوں گے پھر دیکھ لیں گے, وہ بھی دیکھ لیں, کوئی 5 سال کے بعد انتخابات ہوں گے تو بس, یعنی 5 سال تک تسلیم کر لیا جائے کہ یہ چور نہیں, یہ حکومت ناجائز نہیں, جائز ہے, تو پھر عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. حالانکہ مذاکرات کے بارے میں ناظرین کرام یہ تو فضول باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سہیل وڑیچ کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں وہ شخص بیٹھا ہوں, ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں منتیں کر کے بھیجا گیا عمران خان کے پاس کہ جائیں جی آپ کے کچھ تعلقات بہتر ہیں اور آپ عمران خان کے ذہن کے صفحے پر وہ قابل قبول لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو عمران خان نے جواب کیا دیا تھا, وہ جواب میں نے آپ کو آج سے 2.25 مہینے پہلے ایک ولاگ میں بتا دیا تھا. تو سہیل وڑیچ کا یہ کہنا کہ نہیں جی کوئی آفر نہیں ہے, پہلے اس حکومت کو تسلیم کریں پھر 5 سال کے لیے خاموش رہنے کا وہ کریں ذرا. اگر میں ناظرین کرام یہ سب کچھ اس کے منہ سے سن کر بھی اگر مجھے جائز سی حدود کے اندر رہ کر تیش نہ آئے تو پھر کیا کروں؟ میں وہ شخص ہوں جو اندر کی صورتحال کو جانتا ہوں. میں ایویں نہیں ولاگ کر رہا آپ کے سامنے بیٹھ کے, میں نے ایک زندگی گزاری. یہ جتنے جرنلز ہیں بیٹھے ہوئے جناب والا, جب میں جیل میں تھا اس ملک کی خاطر آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہا تھا, تو ابھی یہ 12ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے جتنے بھی یہ آپ کے اس وقت جو ہے وہ جنرلز بیٹھے ہوئے, کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے, ایون آپ کے چیف, آپ کے آرمی چیف. تو میرا سارا تاریخ جغرافیہ ان کے سامنے ہے, فائل ہے کوئی 11.5 کلو کی. جب وہ کھولتے ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ محب وطن ہے, سیدھی بات کرتا ہے, کوئی لوٹ مار نہیں کی, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ساری زندگی گمایا ہے, برباد کیا ہے, تباہ کیا ہے, گھر کو بھی اور اپنے فیوچر کو, اپنی زندگی کو بھی سولی پر رکھا ہے. تو کچھ تو قیمت ہوتی ہے, اس کی قیمت یہی ہے کہ میری بات وہ برداشت کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خود سے باطن سے نہیں, جو بھی کر رہا ہے یہ اندر سے بات کر رہا ہے. نفرت کسی سے نہیں ہے اسے, ہاں کسی کے اعمال سے نفرت ضرور ہے, اس پر غصہ ضرور ہے. یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ صدمہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. یہ جو ناجائز سزائیں دی جا رہی ہیں وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. یہ جو عمران خان ایک بھی مقدمہ نہیں, ان کے کہنے پر, ان پٹواریوں کے, ان پالشیوں کے, اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا. اس کا صدمہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اسی وجہ سے کسی کی شکل بھی مجھے بری لگے گی, وہ جائز بھی. تو میں جانتا ہوں, اچھا علمی سے بھی ہے, اچھا فرق کیا ہے, میں جانتا ہوں, میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اظہار کر رہا ہوں, پتہ اسے بھی ہے کب کیا آفر ہوئی عمران خان کو, اور اس نے جوتے کے نوک پر بھی رکھی ہو. کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اس قدر بکواس کرنا, جھوٹ بولنا اور چہرے پہ لعنت پھر جانا. ہونٹ ایسے, ہونٹ وہی ہیں, لیکن جب بندہ جھوٹ بولتا ہے کتنے بدنما ہو جاتے ہیں ہونٹ. کیا اسے اپنا یہ انٹرویو یا تو یہ دیکھتا نہیں, یہ دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بندے کو, یہ تو 3rd کلاس آرٹسٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں میرا لباس ٹھیک نہیں, میرا کالر الٹا, یار یہاں میرے ہونٹ ٹھیک نہیں ہے, یار یہاں میرا ناک ٹھیک, یار میری آنکھیں میرے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. یہ تو عام آدمی کو پتہ چلتا ہے, اسے نہیں پتا. لیکن وہی بات کہ دل پر کوئی کالا دھبا نہیں, پورے کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے اس کا. جو فہد نے پوچھا کہ سر بتائیں اس کا ضمیر جاگ گیا ہے, تو وہی بات کہ میں نے ضمیر جب سو جائے جاگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. ہاں فلموں میں دیکھا ہے, کلائمیکس میں آخری سین میں جا کر جاگ جاتا ہے, لیکن صرف فلموں کی حد تک. میں نے گلی محلے میں اپنے سامنے میں نے کبھی ضمیر جب سو جائے, مر جائے, اسے جاگتے ہوئے بیدار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لہذا سہیل وڑیچ سے یہی توقع کی جا سکتا. اب تو وہ مقام آ گیا ہے کہ میں کہوں چلے یہ جملہ جو میری زبان سے پھسلنے لگا تھا اسے میں نے روک لیا. ناظرین کرام, مجھے میرے سننے والوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا ولاگ 10 منٹ تک محدود کر دیں. میں اس پر بھی سوچ رہا ہوں, چونکہ میں نے تو آپ کے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ مجھے چلنا ہے. ہاں کچھ ولاگ ایسے ہوا کریں گے جو میں چاہوں بھی میں اتنے کم وقت میں شاید نہ کر پاؤں. دوسری بات کہ صبح مجھے سفر درپیش ہے, سفر پہ نکل رہا ہوں, واپس آ کر ولاگ کروں گا. ابھی اس پر گزارا کیجئے, اکتفا کیجئے, اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.